बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इससे इस चैनल की रीच बढ़ती है। हमारी कोशिश होती है कि हम सियासी मामलात के हवाले से भी आपको आगाह रखें, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है और फिर इस्लामाबाद में क्या सियासत चल रही है, और साथ साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से या पाकिस्तान के बाहर के जो मामलात हैं उस हवाले से भी आपको आगाही देते रहें। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो अहम सड़कें हैं वो बंद हैं। जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी की गई हैं। आपको पता है कि डी चौक तक पहुंचने का ऐलान किया था तहरीक इंसाफ ने। अली अमीन ख़ान गंडापुर की क़यादत में जो काफ़िला रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ, ये काफ़िला अभी तक पहुंचा नहीं है और कुछ शिकायत ऐसी आ रही हैं कि जगह जगह शेलिंग की गई है और कुछ कारकुन ज़ख्मी भी हुए हैं और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। इमरान खान की दो बहनों के हवाले से ये कहा गया है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। साथ ही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ़िज़ाई जायज़ा लिया आज इन सारे मकामात का कि जहाँ जहाँ पे जो है ये सूरत हाल है और जहाँ जहाँ से इन जुलूसों का या मुज़ाहिरीन का गुज़र होना है या हो रहा है। वज़ीर दाखिला ने शरपसंद अनासर से सख्ती से निमटने की हिदायत की है और ये कहा है कि किसी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस हम हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। अमन व अमान को कायम रखने और शहरियों की जानों और अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। साथ ही ये ख़बर भी आपकी नज़र से गुज़री होगी कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, और ये इस मुलाकात को गैर मामूली मुलाकात करार दिया जा रहा है। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि बहुत संजीदगी के साथ सोचा जा रहा है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या फ़ैसला करना है। गवर्नर राज के हवाले से बातें की जा रही हैं और लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से बज़रिए एक SMS पूछा है कि क्या कोई बड़ी ख़बर है, क्या कोई ऐसी ख़बर है कि जो हलचल वाली ख़बर हो, ब्रेकिंग न्यूज़ कोई हो। तो उन्होंने कहा फ़िलहाल ऐसी कोई ख़बर नहीं है, मतलब अफवाहें हैं लेकिन ऐसी कोई ख़बर नहीं है। ये बाकायदा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा है। कुछ ज़राए सिक्योरिटी ज़राए से पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये ख़बर भी चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी फ़ौजी दस्ते जो हैं ये इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर दिए गए हैं और आवाम की जान व माल को यकीनी बनाने और शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, उसकी सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशारियों और मुसल्लह जत्थे का दोनों अतराफ से घेरा तंग किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये बताया गया है ये सिक्योरिटी इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। ये जनाब, और ये जो शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये 15 और 16 अक्टूबर को होगी, लेकिन ये जो फ़ौज की तैनाती है इस्लामाबाद में फ़ौज को तलब किया गया है, ये 17 अक्टूबर तक ये जो सिक्योरिटी की ड्यूटी है ये अंजाम देगी। कुछ लोग ये फ़ौज की तलबी का जो फ़ैसला है इसको तहरीक इंसाफ के एहतजाज के साथ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन ये शंघाई ताउन तंजीम की जो सरबराही इजलास या कॉन्फ्रेंस जो है इसकी सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देगी और इसके लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी दावत दी गई थी, लेकिन अब भारत ने फ़ैसला किया है कि उसके वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर जो हैं ये इस इजलास में शरीक होंगे, ये पाकिस्तान आएंगे। कुछ सिफारती हलकों ने कहा है कि S.J. शंकर का जो दौरा है ये सिर्फ़ इस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता करनी चाहिए। 2015 में सुषमा स्वराज यहाँ पाकिस्तान आई थी और इसके बाद कोई भारतीय वज़ीर जो है वो पाकिस्तान नहीं आया। पिछले साल जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के, तो वो इंडिया के दौरे पर गए थे। साथ ही कुछ और ख़बरें भी आपके साथ शेयर करनी है, और जो S.J. शंकर की आमद की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात की है। उन्होंने दावत दी है S.J. शंकर को कि वो आएँ और हमारे एहतजाज में शरीक हों, क्योंकि इससे हमारे एहतजाज से एक तो
پاکستان کا آئین مضبوط ہوگا، دوسرا پاکستان کی ریاست مضبوط ہوگی، اور ایک مضبوط جو ریاست ہوگی وہ پھر بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، یعنی ان سے یہ کہا گیا کہ جب اس قسم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے تو آپ کا جو یہ احتجاج ہے، اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ اس سے عدم استحکام آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں یہ ہمارے معزز مہمان ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پاکستان کی سرزمین پر آمد پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن حکمرانوں سے آپ بات چیت کے لیے آ رہے ہیں ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، یعنی انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہی ہے، نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو منظور پشتین کا جو ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے، یا پشتون قومی عدالت 11 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے پشاور اور ضلع خیبر کے سنگم کے مقام پر، یہ حدود ہیں ضلع خیبر کی، اور ایک دو دن پہلے یہاں پر شیلنگ ہوئی، کارکنوں پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا، فائرنگ کی گئی، کچھ کارکنوں کی گرفتاری ہوئی۔ دو قسم کی درخواستیں آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک پشتون قومی عدالت کے خلاف درخواست آئی ہے، اور ایک اس شیلنگ کے یا فائرنگ کے خلاف درخواست آئی ہے، اور ان دونوں درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے آج پشاور ہائی کورٹ میں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس سماعت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، منظور پشتین نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایکس پہ لکھا ہے کہ پختون جرگے کے خلاف خیبر پختونخوا پولیس کا صوبہ بھر میں انتہائی ظالمانہ کریک ڈاؤن، تشدد اور گھروں پر ظالمانہ چھاپے تاحال جاری ہیں۔ بنو میں گرفتار پشتونوں کی تعداد 22 تک پہنچ گئی ہے، جو جنوبی وزیرستان میں 20 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گھروں پر اسی قسم کے چھاپے جو ہیں یہ جاری ہیں۔ سوات میں 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے عالم زیب محسود کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے ہری پور جیل منتقل کیا جا چکا ہے۔ کرک سے نواز خٹک کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کرم سے سلمان توری اور عمر چمکنی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خیبر سے جہانگیر خان، پشاور سے اسرار مردان سے صابر بلال اور بلال تخت بائی، دیر سے سعد اللہ اتوان، متی اللہ خان، مصطفیٰ خان اور منصور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح ثوابی سے عرفان مجنون، عثمان خان اور ہیواد یوسف زئی کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ شانگلہ سے فواد علی اور وسیم رضا کو جو ہے 2 دن پہلے گرفتار کیا گیا ہے۔ مومن سے شاکر فکر مند بھی 2 دن قبل پولیس کی حراست میں لیے گئے ہیں۔ چارسدہ سے ایمل خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جناب صورتحال تھی، اور یہ جو ایک درخواست آئی تھی اس جرگہ کے خلاف، جو خاطر اللہ اس نے درخواست جمع کرائی تھی، پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور اس کے وکیل ہیں دانیال چمکنی ایڈوکیٹ۔ وکیل نے کہا ہے اس درخواست گزار کے کہ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، ایسے میں پشتون قومی جرگہ یا پشتون نیشنل کورٹ جو ہے یہ غیر قانونی ہے۔ خیبر میں قومی کورٹس بنائے گئے ہیں، وہاں پر عدالتیں موجود ہیں، پھر بھی ایسا کیا گیا ہے۔ یعنی پشتون تحفظ موومنٹ نے ضلع خیبر میں عدالت قائم کی ہے، یا یہ عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو عدالت ہے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں آلریڈی عدالتیں موجود ہیں، تو اس قسم کی جو نجی عدالتیں ہیں یہ غیر قانونی عمل ہے۔ کس نے کورٹس بنائے ہیں؟ جسٹس سید ارشد علی کا درخواست گزار کے وکیل سے استفسار۔ یہ منظور پشتین نے بنائے ہیں، جواب دیا ہے درخواست گزار کے وکیل نے۔ تو جسٹس سید ارشد علی نے کہا ہے کہ کل تو ان کی طرف سے یعنی منظور پشتین کی طرف سے بھی ایک درخواست آئی ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے، حکومت جواب جمع کرے۔ وکیل نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ اس قومی جرگے کو روکا جائے۔ عدالت نے اس موقع پہ کہا کہ ان کو کرنے دیں، یعنی ان کو یہ جرگہ کرنے دیں، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں یہ۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ جو دوسری درخواست ہے اس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا یہ پیش ہوئے، سیکرٹری داخلہ عابد مجید پیش ہوئے، اور اسی حوالے سے بات ہوئی، اور یہ سوال جواب ہوا کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے، جو شیلنگ کی گئی ہے، کس کے احکامات کے تحت کی گئی ہے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل عثمان خیل نے بتایا کہ کوئی ایسے احکامات نہیں تھے صوبائی حکومت کی طرف سے، ان کی علی امین خان گنڈاپور سے
بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ زبانی احکامات ہیں، تو عدالت نے کہا کہ زبانی احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اس سے پہلے جب چیف سیکرٹری عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ تو انہوں نے اسی لیٹر کا حوالہ دیا کہ جی وفاقی حکومت کے احکامات تھے، اور جس کے بعد پھر یہ ساری صورتحال جو ہے خراب ہوئی۔ تو پھر عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ کی کارروائی سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے؟ اور یہ سارا سوال جواب جو تھا، ظاہر ہے کہ پھر ان سے مزید جواب طلب کیا گیا ہے کہ یہ کیا کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ جو سلسلہ 11 اکتوبر کو ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ اب عدالت نے کہہ دیا ہے دوسری درخواست میں کہ ان کو کرنے دیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے کوئی پابندی جو ہے یہ پشتون نیشنل کورٹ کے اوپر یا پشتون قومی عدالت کے اوپر نہیں لگے گی، اور اس جرگے کا یا اس عدالت کا انعقاد جو ہے یہ ممکن ہو پائے گا، لیکن ساتھ میں رکاوٹیں بہت ہوں گی۔ یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری ہیں کہ اس جرگے کا یا اس عدالت کا انعقاد جو ہے یہ نہ ہو۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ مزید اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیا رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ روس میں ماسکو فارمیٹ جو ہے اس کے تحت ایک اجلاس جو ہے، چھٹا اجلاس یہ منعقد ہو رہا ہے۔ باقاعدہ اس اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں پاکستان بھی شرکت کر رہا ہے، ساتھ ساتھ روس، ایران، بھارت اور جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں ان کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تقریباً وہی بات دہرائی ہے جو پچھلے کچھ روز قبل ذبیح اللہ مجاہد نے بات ایک کہی تھی، ایک الزام لگایا تھا، ایک بہت بڑا الزام لگایا تھا پاکستان کے اوپر کہ داعش خراسان کے جو تربیتی مراکز ہیں یہ پاکستان میں ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں ہیں اور بلوچستان میں ہیں۔ امیر خان متقی نے براہ راست الزام پاکستان پر تو نہیں لگایا، لیکن انہوں نے کہا کہ افغانستان سے داعش کا خاتمہ کیا جا چکا ہے، لیکن افغانستان کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں، تو ایسے واقعات کی ذمہ داری داعش خراسان قبول کر رہی ہے، اور یہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اور اس سلسلے میں داعش خراسان کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے افغانستان کی سرحدوں سے باہر اپنے مراکز قائم کر لیے ہیں۔ اب افغانستان کی سرحدوں سے باہر مراکز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ افغانستان ایران کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، افغانستان چین کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، افغانستان کی حکومت وسط ایشیا کی ریاستیں، وہ ریاستیں جو براہ راست افغانستان کی سرحد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے افغان حکومت بات نہیں کر رہی۔ یہ اشارہ سیدھا پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان کا نام نہیں لیا، کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا امیر خان متقی نے۔ امیر خان متقی جو ہیں یہ وزیر خارجہ ہیں افغان طالبان کے، افغان حکومت کے، اور ان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ بڑا یہ مدلل بات کرتے ہیں، بڑا محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اب جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک عالمی فورم پر یعنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے پاکستان کا موقف دہرایا، اور اس عالمی فورم کے اوپر افغان سرزمین کے حوالے سے الزام لگایا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ حملے کرتے ہیں اور اس کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہیں۔ اب حساب برابر کرنے کے لیے امیر خان متقی نے ماسکو فارمیٹ کا انتخاب کیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ افغانستان کی سرحدوں سے باہر سے یہ حملے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی داعش کے حملے ہیں یہ غیر ملکی آتے ہیں افغانستان کے اندر اور یہ حملے کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ درست ٹریک پر نہیں چل رہے۔ اب پہلے تو بیان کی حد تک یا انٹرویوز میں یا مختلف میڈیا کے چینلز کے ذریعے بات چیت کی جاتی تھی، یا دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی الزام لگ جاتا تھا، پھر افغان سائٹ سے اس کا رد عمل آ جاتا تھا۔ اب عالمی فورمز میں باقاعدہ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید تناؤ آ رہا ہے، دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے اس سے کافی متاثر ہو رہی ہے، دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں یہ کافی متاثر ہو رہے ہیں، خصوصاً افغان مہاجرین بہت حد تک متاثر ہو رہے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں۔ افغان عوام، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا، کچھ ممالک نے افغان سفیروں کو قبول کیا ہے، باقاعدہ ان کی اسناد قبول کی ہیں،
سفارت خانے ہیں افغانستان کی حکومت کے، وہ فعال ہیں، وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر جو تسلیم کرنا جس کو کہتے ہیں وہ ابھی تک کسی بھی ملک نے نہیں کیا۔ اب روس نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، پچھلے کچھ ہفتے جولائی میں یہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو روس اپنے دہشت گردوں کی لسٹ سے باہر نکال دے۔ ضمیر کابلوف یہ خصوصی نمائندے ہیں روسی صدر کے برائے افغانستان، انہوں نے کہا ہے کہ مختلف مراحل سے یہ فیصلہ گزر کر آ چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ روس بہت جلد اعلان کرنے والا ہے کہ اس نے افغان طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ روس کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے، مزید یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور دوسرا اس فیصلے کا یہ بھی مقصد ہوگا کہ دنیا افغان طالبان کے اوپر اعتماد کرے۔ یہ بتانے کا فیصلہ یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب افغان طالبان جو ہیں یہ ایک مسلح جتھا نہیں ہے، یہ ایک گروپ نہیں ہے، باقاعدہ یہ ایک حکومت ہے اور اس کو اپنا رویہ بھی ایک حکومت کی طرح رکھنا چاہیے، اور دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ افغانستان کے عوام کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی اگر کسی دنیا کی کسی ملک کی فہرست میں افغان طالبان ان دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ تو دہشت گردوں کے ساتھ تو بات نہیں کی جا سکتی، ہاں بطور حکومت جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، افغان عوام کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو بہت سارے حوالوں سے جو ہے ماسکو فارمیٹ کا یہ جو چھٹا اجلاس ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ افغانستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پاکستان کی نمائندگی بھی ہے، پاکستان سے بھی جو خصوصی نمائندے ہیں وہ اس ماسکو فارمیٹ کے چھٹے اجلاس میں شریک ہیں۔ پاکستان اس میں اپنا کیا موقف رکھتا ہے، اور یہ جو داعش خراسان کے تربیتی مراکز کے حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد کی بات ہے یا امیر خان متقی نے جو اشاروں کنایوں میں بات کی ہے، اس کا پاکستان کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، اس کا بھی انتظار رہے گا۔ میری آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارا فیس بک جو پیج ہے وہ آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔